अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ भौचाल पार्ट 15। सुल्तान ने गर्दन हिलाई और वहाँ से आगे बढ़ गया, लेकिन उसके जहन में ये ख्याल ज़रूर पैदा हो रहा था कि असल किस्सा क्या है। कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर मालूम होती है। रात तकरीबन 8:30 बजे खाना वगैरह तैयार हुआ। फजलदीन और सुल्तान खाने पर बैठ गए। बूढ़ा उनके साथ शरीक नहीं था। वो लड़की जिसने कई बार अजीब सी निगाहों से सुल्तान को देखा था, और सुल्तान को हर बार ये एहसास हुआ था कि वो उससे कुछ कहना चाहती है, इस वक्त भी थोड़े फासले पर खड़ी उसे देख रही थी। सुल्तान की नज़र इस पर पड़ी तो वो हौले से मुस्कुराई और शर्माए हुए से अंदाज में बाहर निकल गई। सुल्तान खाने में मसरूफ़ रहा। खाने से फरागत के बाद फजलदीन उसे लेकर बाहर निकल आया और थोड़े फासले पर एक पक्की कब्र पर बैठ गए। आज तो कोई खतरा नहीं, अगर आज भी पुलिस दहाड़ पड़ गई तो। जवाब में फजलदीन हंस दिया और बोला, पुलिस की दहाड़ कभी नहीं पड़ती, उसे तो दावत दी जाती है। असल में बाबा ने ये जुए के अड्डे कायम कर रखे हैं। 4 6 8 बंदे आ जाते हैं, मगर जब हमें अपना काम करना होता है तो इन बंदों को वहाँ से हटाना पड़ता है। कभी कभी तो आसानी से काम हो जाता है, मगर जब बात इनकी समझ में नहीं आती तो दहाड़ पड़वानी पड़ती है। और पिछली रात भी ऐसा ही हुआ था। बाबा अंदर चला गया था और पुलिस आ गई थी। सुल्तान की आंखें हैरत से फैल गई और उसने कहा, लेकिन काम क्या करते हो तुम। फजलदीन उसे देखने लगा, फिर बोला, बात कोई ऐसी वैसी नहीं है। तुम्हें जो इस सिलसिले में बताया जा रहा है, इसकी एक ख़ास बात है। क्या, ये बताओ, माल वाल की ज़रूरत है या नहीं। कराची मामूली जगह नहीं, 10-20 रुपयों का तो पता नहीं चलता वहाँ पर, मगर तुम मेरा साथ दो तो तुम्हें कम से कम 10,000 रुपये मिल जाएंगे। कैसे? नहीं प्यारे, बात ऐसे नहीं बनेगी। तुम्हें पहले वादा करना होगा। असल में बंदे की सख्त ज़रूरत है मुझे, वरना तुम्हें तकलीफ़ ना दी जाती। तुम पहले काम बताओ मुझे। असल में हम लोग मुर्दे सप्लाई करते हैं। कब्रों में से साबित ढांचे निकाल लिए जाते हैं और उन्हें पहुंचा दिया जाता है। क्या? सुल्तान उछल पड़ा। हाँ यार, सब कुछ बिक जाता है इस दुनिया में, सब कुछ बिक जाता है। मगर ढांचे कौन खरीदता है। एक कंपनी ये कारोबार करती है और बहुत से मुल्कों को माल एक्सपोर्ट करती है। हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर है जिसे हम सप्लाई कर रहे हैं। मगर कैसे? सुल्तान ने तजस्सुस से पूछा। कब्रिस्तान में जितनी मैयतें आती हैं हमें उनका पता होता है। 10 से 12 दिन, महीना महीना गोश्त गलने में लग जाता है। फिर हम एहतियात से उसे निकाल लेते हैं। बचे गोश्त की सफाई करते हैं और ढांचा सूखने के लिए महफूज कर दिया जाता है। बाबा ने नीचे खाना खुदवा रखा है जहां हम ये सारे काम करते हैं। क्या समझा? मगर इन ढांचों का क्या होता है? सुल्तान ने हैरत से कहा। यार भोंदू भोंदू हो पक्के। ये जो मेडिकल कॉलेजों में लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं, इन ढांचों और पिंजरों के बगैर उनकी पढ़ाई कैसे हो सकती है। ये ढांचे मुल्क में और मुल्क से बाहर ऐसे ही कॉलेजों के लिए सप्लाई किए जाते हैं। अस्पतालों और दवा बनाने वाली कंपनियों को भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। तूने ये कभी नहीं सोचा कि अपने अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में जो इंसानी ढांचे लटके नज़र आते हैं वो कहाँ से आते हैं? क्या ढांचे दरख्तों पर उगते हैं और मुर्दे कब्रों से निकलकर मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जाते हैं? भाई नहीं, ये कहीं से तो खोद कर निकाले ही जाते होंगे ना। मगर क्या अगर मगर यार, बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। तुम क्या समझो अस्पतालों में लावारिस लाशें क्या होती हैं। अरे भाई, पढ़ने वाले लड़के लड़कियां इनकी चीर फाड़ करते हैं और फिर वो लाशें अस्पताल ही के एक हिस्से में ज़मीन खोद कर दबा दी जाती है। साल सवा साल बाद जब खाली और गोश्त गल सड़ कर हड्डी बन जाते हैं तो हड्डियों का पिंजर निकल आता है। बड़ा लंबा कारोबार है ये। अब तुम्हें क्या क्या बताए। सुल्तान सख्त निगाहों से फजलदीन को देख रहा था। वो तो अपने आप ही को बहुत सख्त दिल और ख़तरनाक आदमी समझता था, लेकिन यहाँ तो पता नहीं क्या क्या हो रहा था। बहरहाल उसने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और बोला, तो फिर ये बताओ मुझे क्या करना है। आज रात तुझे मेरे साथ काम करना होगा, इनकार मत करना। और सुन, 500 रुपये रोज़ दूंगा और 10,000 रुपये कराची चलकर। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। फिर बाकी वक्त सुल्तान ने सोचते हुए गुजार दिया। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कोई बात समझ में ना आई। बस सोचों में डूबा रहा
اور پھر شام ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ جو تفصیلات سلطان نے سنی تھی ان سے وہ اچھے خاصے ذہنی تقدر کا شکار ہو گیا تھا، لیکن خود اس کا اپنا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نیکی اور بدی تو تصور تو اس کے دل میں نہیں تھا، بس کام کی طرف سے ذرا سی الجھن کھا رہا تھا۔ لیکن رات کو فضل الدین اسے لے کر اندھیرے میں آگے بڑھ گیا اور وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو درختوں کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ فضل الدین نے وہاں موجود آدمیوں کو، جن میں ایک بوڑھا تھا، دیکھتے ہوئے کہا، ہاں کیا خیال ہے، پھر کام شروع کر دیا جائے؟ سکندر نے دوسرے لڑکے کو دیکھ کر کہا، جس کی عمر زیادہ نہیں تھی، دبلا پتلا مریل سا تھا اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے ایک کونے میں پڑی ہوئی کدالیں اٹھائی اور اس لڑکے نے ان کدالوں کو کندھوں پر رکھ لیا۔ پھر بیلچے فضل الدین نے سنبھال لیے اور چاروں آگے بڑھ گئے۔ فضل الدین نے آگے آگے کہا، قبروں کو نشان تو لگا دیے گئے ہیں نا؟ ہاں ہاں، بے فکر ہو جاؤ۔ سلطان خاموشی سے یہ کارروائی دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں یہ خیالات آ رہے تھے کہ زندگی گزارنے کے لیے لوگ کیسے کیسے گھنونے کام کر لیا کرتے ہیں۔ بہرحال وہ وہاں سے آگے بڑھے اور پھر ایک گھنی جھاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں لالٹین رکھ دی گئی اور اس نے دھندلی روشنی میں کام کا آغاز کر دیا گیا۔ وہ لوگ قبر کا بالائی حصہ کھود رہے تھے اور پھر فضل الدین بھی اس کام میں شریک ہو گیا۔ وہ نیچے سے مٹی ہٹا رہا تھا۔ قبر کچی تھی اور مٹی مٹا کر پکی ہو چکی تھی۔ وہ قبر اتنی کھد گئی کہ تختے نظر آنے لگے تو دونوں نے ہاتھ روک دیے۔ تختہ اٹھایا تو بدبو کے بھبکے اٹھنے لگے اور قرب و جوار کا ماحول بہت ہی گندا ہو گیا۔ فضل الدین نے ایک چادر نکالی اور سلطان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لے یہ چادر منہ کے گرد لپیٹ لے۔ پھر انہوں نے خود بھی چادریں لپیٹ لیں اور ایک ایک کر کے تمام تختے نکال دیے۔ فضل الدین ہدایت دیتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھو اس کے اندر گرنے نہ پائے، کوئی ٹوٹا ہوا تختہ بھی نیچے گرے ورنہ ڈھانچہ خراب ہو جائے گا۔ تختے گرے تو قبر کا منہ ہٹے تو قبر کا منہ کھل گیا اور فضل الدین نے ٹارچ کی روشنی قبر کے اندر ڈالی۔ سلطان نے بھی جھک کر اندر جھانکا۔ قبر میں ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، کھال اور گوشت گل سڑ کر خاک میں مل چکے تھے۔ سفید سفید ہڈیاں نظر آ رہی تھی جن پر جگہ جگہ مٹی نظر آ رہی تھی۔ سرخ سرخ چوٹے دوسرے کیڑے مکوڑے ادھر ادھر رینگ رہے تھے۔ منظر بے حد ہولناک تھا۔ پھر خود فضل الدین نے باقی کام کیا۔ اس نے ربڑ کے بڑے بڑے سیاہ جوتے پہنے، ہاتھوں میں دستانے چڑھائے اور قبر کے اندر سے ڈھانچے کو نکالنے لگا اور بڑا سنبھال کر ڈھانچہ اوپر پہنچا دیا۔ پھر خود بھی اوپر نکل آیا۔ اس کے بعد دوسری قبر کی کھدائی شروع کر دی گئی۔ سب لوگ اس کام میں مصروف تھے۔ دوسری قبر سے بھی ڈھانچے کی ہڈیاں اور کھوپڑی نکال لی گئی، یہاں تک کہ وہ تیسری قبر پر بھی پہنچ چکے تھے اور یہاں سے بھی ڈھانچہ ثابت نکال لیا گیا۔ پھر وہ درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ڈیرے کی جانب چل پڑے اور اندر پہنچ گئے۔ بڑی مستعدی سے کام ہو رہا تھا۔ عورت نے ان لوگوں کو چائے بنا کر دی اور ادھر پکنک شروع ہو گئی، گویا سارے معاملات بڑے سلیقے سے کیے جاتے تھے۔ سلطان کے ذہن میں یہ کرید تھی کہ وہاں سے اس کے فرار کے بعد کیا صورتحال پیش آئی۔ بہرحال وہ کراچی جانا چاہتا تھا۔ یہ لوگ جرائم پیشہ تھے، جرم کرتے تھے اور انہیں پولیس کا تحفظ بھی حاصل تھا۔ اگر ان کے ساتھ ہی کراچی پہنچ جایا جائے تو آسانی ہوگی، وہاں چھپنے میں کوئی وقت نہیں ہو سکتی تھی۔ بچپن میں دو بار کراچی گیا تھا، دوسری بار ذرا ہوش و حواس درست تھے، چنانچہ اس ہنگاموں کے شہر کراچی کو دیکھنا تھا۔ اس وقت تو خیر ذہن میں کوئی تصور نہیں تھا کہ کبھی اسے بھی ان ہنگاموں میں پوشیدہ ہونے کی ضرورت پیش آ جائے گی، لیکن اب وہ یہ سوچتا تھا کہ وہاں سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ بہرحال اس طرح وقت گزرتا رہا اور پھر ان لوگوں نے وہاں سے واپسی کا پروگرام بنایا۔ ڈھانچوں کو لے جانے کے لیے بڑی باقاعدگی سے کام ہوتا تھا، چنانچہ ایک خاص قسم کا ٹرک لایا گیا۔ اس میں پیٹیاں رکھی گئی جن میں ثابت ڈھانچے بڑی احتیاط کے ساتھ پیک کیے گئے تھے اور ان پر بھوسا لادا جانے لگا۔ بھوسے کا اتنا بڑا ڈھیر ٹرک پر لادا گیا تھا کہ دونوں سمت آدھا آدھا پھیل گیا تھا۔
اس طرح ٹرک ڈرائیور، فضل الدین اور سلطان تینوں یہ بھوسا لے کر چل پڑے۔ سلطان نے اپنا حلیہ بدل لیا تھا، بڑی سی پگڑی، کرتا اور گلے میں موتیوں کی مالا۔ راستے میں فضل الدین نے بتایا کہ یہ ٹرک جانا پہچانا ہے، پولیس اسے راستے میں کہیں نہیں روکے گی اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ سارے چکر چلتے رہے اور وہ سفر کرتے رہے۔ شہر میں پہنچنے کے بعد فضل الدین نے کہا، ہاں اب ایسا کر سلطان، میں تجھے ایک جگہ بتا دیتا ہوں، تو وہاں جا کر رہ اور میں اپنا کام کرتا ہوں، پھر واپس تجھے وہیں سے ملوں گا۔ کون سی جگہ ہے وہ؟ ڈیرا ہے ہمارا۔ ارے یار، بار بار سوال مت کیا کر، جب یار بن گیا ہے تو ہم بھی یاری نبھائیں گے، تو کیوں پرواہ کرتا ہے؟ سلطان خاموش ہو گیا۔ ایک کچی آبادی میں ٹرک تھوڑی دیر کے لیے رکا اور فضل الدین سلطان کو لیے ہوئے گلیوں سے گزر کر ایک گھر کے دروازے پر رک گیا۔ دستک دی اور ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ ارے فضلو، بوڑھی کے منہ سے نکلا تو فضل الدین نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، بس بس، زیادہ عشق مت بگھار، مہمان ہے یہ، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے اسے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، بوڑھی عورت نے کہا، اور سلطان ایک گہری سانس لے کر اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ فضل الدین واپس چلا گیا تھا۔ چھوٹا سا مکان تھا جس میں 3 کمرے تھے، بیچ میں دالان تھا، بڑا سا صحن تھا۔ یہ مکان جس پتلی سی گلی میں تھا، اسے دیکھ کر یہ اندازہ تھا کہ یہاں چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں ہی ہوگی، لیکن جگہ اندر سے کافی کشادہ تھی۔ باہر غسل خانہ اور صحن بھی بنا ہوا تھا۔ بوڑھی عورت سلطان کو ساتھ لیے دالان میں پہنچ گئی۔ یہاں ایک بڑا سا تخت بچھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، بیٹھو، کیا نام ہے تمہارا؟ آغا، سلطان نے جواب دیا۔ منہ ہاتھ دھلوا لو، نہانا چاہو تو نہا لو، سفر کر کے آتے ہو، مٹی میں لپٹے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے، میں نہا لوں گا، سلطان نے کہا۔ بوڑھی عورت چلی گئی۔ سلطان اپنی جگہ سے اٹھا اور جوتے اتار کر غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ کچی آبادی تھی، لیکن غسل خانے میں بھی بڑا معقول انتظام تھا نہانے دھونے کا۔ نہانے کے بعد باہر نکلا تو بوڑھی نے کھانے پینے کی چیزیں تیار کی ہوئی تھی۔ بہت ہی عمدہ چائے کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سلطان نے کہا، چائے تو بہت اچھی بنائی ہے تم نے، لیکن بوڑھی کے انداز میں کچھ اور ہی کوئی کیفیت پیدا نہ ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ بہرحال سلطان کھانے پینے کی چیزوں میں مصروف ہو گیا۔ کھانے سے فراغت ہوئی تو بوڑھی نے کہا، کمرے میں بستر لگا دیا ہے، آرام کر لو، کہیں جانا تو نہیں ہے؟ نہیں، سلطان نے کہا اور کمرے میں جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر تک پلنگ پر بیٹھا رہا، پھر بستر پر لیٹ گیا۔ پہلی بار اس کے دل میں ذرا مختلف خیالات آئے تھے۔ ماضی میں جو کچھ کرتا رہا تھا، اس میں بڑی جارحیت تھی۔ کسی کو نقصان پہنچا دینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ وہ عظمت جسے وہ اپنے سینے میں بسائے رہتا تھا، وہ سوچتا تھا کہ کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے۔ اس وقت اس گمنام جھوپڑے میں جھلنگی سی چارپائی پر دراز تھی اور اس کے سامنے کوئی منزل نہیں تھی۔ بہرحال رقم تو اس کے پاس اچھی خاصی موجود تھی اور وہ طویل عرصے تک ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر وقت گزار سکتا تھا، لیکن یہ کوئی عقل کی بات نہیں تھی۔ اتنا وہ جانتا تھا کہ لوگ اس کی حرکت کو نظر انداز نہیں کریں گے، اسے اپنے عمل کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یعنی جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ اٹھانا پڑے گا اسے۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے، اگر گرفتار ہو کر پولیس کے ہاتھوں میں پڑ گیا تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ایسا تو ہر جرائم پیشہ شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر میرے اندر کیا انفرادیت ہوئی؟ مجھے کوئی ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے میری عظمت کا مقام اور معیار قائم رہے۔ گھر سے نکل کر کراچی تک پہنچ گیا تھا اور اب اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈھنگ کا معاملہ نہ ہوا تو پھر صورتحال خراب ہو جائے گی۔ یہ تمام باتیں اس کے ذہن میں آ رہی تھی اور وہ مسلسل سوچوں میں ڈوبا رہا تھا۔ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی اور اس نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ کمرے کا ماحول نیم تاریک تھا، لیکن دروازہ کھلنے سے مدھم سی روشنی اندر آئی تھی اور اس روشنی کے ساتھ ہی ایک اور روشنی بھی اندر آ گئی تھی۔ در حقیقت یہ روشنی ہی تھی، دودھ جیسا سفید رنگ، سبک نقوش، گدرایا ہوا بدن۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پلنگ کے قریب پہنچ گئی۔ سلطان نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اس نے جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، سو گئے تھے؟ سلطان نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ آہستہ سے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اماں نے کہا ہے کہ تمہاری خدمت کروں، تم فضل الدین کے مہمان ہو۔ سلطان نے تھوڑا سا اٹھ کر کوہنیاں سرہانے سے نکالی اور اسے دیکھتا ہوا بولا، تم کون ہو؟ سریا ہے میرا نام، اماں کی بیٹی ہوں۔
سلطان نے عجیب سا سوال کیا، لیکن ثریا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خوبصورت آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، بولو کیا کرنا ہے؟ کیا مطلب؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سلطان اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بولی، سو تو نہیں گئے تھے؟ نہیں، رات کو یہیں رہو گے؟ میرا مطلب ہے رات کو آ جاؤں؟ اور اس کے بعد اتنا احمق بھی نہیں تھا کہ بات اس کی سمجھ میں نہ آتی۔ اس نے کہا، کیوں؟ جواب میں وہ مسکرا دی، پھر بولی، سو جاؤ بس، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ جاتے ہوئے سلطان نے اس کے چہرے کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ وہ شگفتگی سے مسکرا رہی تھی۔ شاید سلطان کی احمقانہ باتوں پر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اناڑی ہے۔ سلطان پھر اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ بہت سی باتیں اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ پھر اس نے دل میں سرور کی ایک لہر اٹھی۔ نہ جانے باہر کی دنیا میں زندگی کے کتنے تجربات ہوں گے۔ اپنے آپ کو ان تجربات کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔ سکھر کی ایک حویلی میں زندگی کی اس انجام کم از کم مجھے پسند نہیں ہے۔ دوسروں کو پسند ہو یا نہ ہو، نہ جانے کب تک انہی میں ڈوبا رہا اور پھر نیند آ گئی۔ جاگو تو تقریباً 2:30 بجے تھے۔ 2:30 بجے کے قریب جگہ سے اٹھا، تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور اس کے بعد باہر نکل آیا۔ لیکن باہر برآمدے میں جو منظر دیکھا اس نے اسے ساکت کر دیا۔ وہی لڑکی جو اس کے پاس آئی تھی اور جس طرح کی پیشکش کی تھی، اسے سلطان نے سمجھ لیا تھا۔ لیکن اس وقت وہ برآمدے میں بچھے ہوئے تخت پر جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ سفید چادر میں ڈھانپا ہوا تھا۔ سفید چادر جیسا ہی اس کے چہرے کا رنگ بھی تھا۔ گہری کالی سیاہ آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے حضور میں حاضر تھی۔ سلطان نے ایسے ہی کسی منظر میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی، لیکن صورتحال بالکل مختلف تھی۔ یہ لڑکی 2 عجیب کردار پیش کر رہی تھی۔ اس نے بڑے ہی عجیب انداز میں سلطان سے رات کو آنے کی بات کی تھی، اور اب یہ سب کچھ۔ کچھ لمحے سلطان کھڑا رہا، اس کے بعد واپس کمرے میں پلٹ گیا۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن پر ایک عجیب سا احساس نقش ہو گیا تھا۔ کوئی 6 بجے کے قریب فضل الدین واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد اس نے کہا، کہو شہزادے گھر ہی پر لیٹے رہے یا باہر نکلے تھے؟ نہیں یار، سو گیا تھا۔ اچھا کیا، رات کو جاگنا ہوگا۔ اچھا اب بتاؤ، ادھر رکو گے یا کسی ہوٹل میں چلے؟ تمہارا کام ہو گیا؟ ہاں، اپنا کام تو لگا بندھا ہے۔ یہ 10,000 روپے تمہارے، جیسا وعدہ کیا تھا۔ فضل الدین نے نوٹ نکال کر سلطان کے سامنے ڈال دیے تھے تو سلطان ہنسنے لگا۔ فضل الدین پھر بولا، رکھ لو، محبت کا تحفہ ہے، لے لو۔ ٹھیک ہے، لاؤ۔ سلطان نے نہ جانے کیا سوچ کر وہ 10,000 روپے کے نوٹ اٹھا لیے اور اپنی جیب میں رکھ لیے۔ فضل الدین بہت ہی گندا کام کرتا تھا، لیکن نہ جانے اس کے دل میں اچھائی کا یہ نکتہ کہاں چھپا ہوا تھا۔ فضل الدین نے کہا، ہاں تو بتایا نہیں تم نے؟ ایک دن یہیں رک جاتے ہیں، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ لڑکی پسند آ گئی؟ ہے بھی بہت اچھی یار، عام قسم کی لڑکیوں سے بالکل مختلف، نہ لالچی نہ خود غرض، بلکہ اس کے اندر خدمت کا ایک ایسا جذبہ ہے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ویسے ایک بات نے مجھے حیران کر دیا ہے، سلطان نے کہا۔ کیا؟ یار دیکھو، برائی تو برائی ہی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ برونے اچھے نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ضمیر بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ یہ لڑکی نماز پڑھ رہی تھی۔ ارے ہاں، 5 وقت کی نمازی ہے، مگر مجھے یہ محسوس ہوا، ٹھیک محسوس ہوا، یہ بڑھیا اس کی دلالہ ہے، ماں واں نہیں ہے، بس اس نے اسے رکھا ہوا ہے۔ اور بھی ایک آدھ لڑکی ہے اس کے پاس، دھندا کرتی ہے اور اپنا کمیشن لے لیتی ہے، پولیس کو بھتہ دیتی ہے، کام چل رہا ہے۔ لڑکی کہیں اور رہتی ہے، ہفتے میں ایک آدھ بار اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ ویسے مجھے بڑی پسند ہے۔ تم اس کے اندر ایک خاص بات دیکھو گے تو ٹھیک ہے، پھر ادھر رکو، میں ذرا چلتا ہوں، کچھ اور دوستوں سے بھی ملنا جلنا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ رات کو کھانے وغیرہ سے فراغت حاصل ہوئی، گڑیا کا بھی انداز برقرار رہا، لڑکی بھی 1-2 بار سامنے آئی۔ سلطان یہی رہا تھا۔ بہرحال اسے اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا تھا۔ رات کے کوئی 11 بجے کا وقت ہوگا، وہ جاگ رہا تھا۔ لڑکی اس کے پاس آ گئی۔ اس نے گہری سیاہ نگاہوں سے سلطان کو دیکھا اور بولی، جاگ رہے ہو؟ ہاں، آؤ بیٹھو، سلطان نے کہا۔ پھر بولا، نام نہیں بتایا تم نے اپنا؟ نہیں بتایا تھا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، ناموں میں کیا رکھا ہے، میں عام طور سے لوگوں کو اپنے غلط نام بتایا کرتی ہوں، اور کبھی کبھی مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کس کو کیا نام بتایا ہے۔ وجہ؟
बस ऐसे ही कौन से अच्छे काम करते हैं हम, जो मोहब्बत से लोगों को वो नाम बताएं जो हमारे माँ बाप ने उस वक्त रखे थे, जब हम बिल्कुल मासूम और पाकीज़ा थे। इस पाकीज़ा वक्त का नाम बाद में इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। सुल्तान हैरत से उसे देखने लगा और बोला, तो फिर ये गलत काम करती क्यों हो? हर पांच आदमियों में से एक आदमी ये सवाल जरूर करता है। जवाब देते देते थक गए हैं हम। बस हर इंसान के अंदर कुछ मजबूरियां होती है। अपने आप ही को देख लो, न जाने कहाँ से सफर का आगाज किया होगा और देखो कहाँ तक पहुंच गए। ऐसी ही कहानियां होती है इंसानी जिंदगी के साथ। फलसफी हो अच्छी खासी। नाम क्या है? सुल्तान ने कहा और वो हंस पड़ी। फिर बोली, शजीला। वाह, नाम तो बहुत खूबसूरत है, मगर जाहिरी है जाली होगा। वो भी हंस पड़ी और बोली, तुम्हारा क्या नाम है? बताया था ना, आगा। हाँ हाँ, बताया था आगा जी। ये बताइए क्या खिदमत करूँ आपकी? पाँव दबा दूँ? फजलदीन तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि लड़की सच बोलती है। वो झूठ बोल रहा था, अभी मैंने तुम्हें नामों के बारे में ही बताया। भला इसमें झूठ कौन सा है? तब भला एक बात बताओ शजीला। हाँ पूछो। जब तुम नमाज पढ़ती हो तो क्या तुम्हारे दिल में झूठ होता है? क्या अल्लाह के सामने भी सच सच में बोलती हो? सच नहीं बोलती। एकदम से उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके बदन में थरथरी दौड़ गई हो। कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, वो तो सब कुछ जानता है, भला उसके सामने कौन झूठ बोल सकेगा? बोलते हैं लोग हराम कमाते हैं और नेकियों का प्रचार करते हैं, खैरात करते हैं, हज करते हैं, मस्जिदें बनवाते हैं अपनी नाजायज कमाई से। क्या ये अल्लाह के सामने सच बोलने वाली बात ना हुई? हाँ ऐसा तो है। खैर, मैंने सुना है कि तुम्हारे माँ बाप कहीं और रहते हैं। हाँ, और वो एक और बस्ती में रहते हैं। मैं उनसे भी झूठ बोलती हूँ क्या? मैंने मैट्रिक पास किया है, बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा लेती हूँ। कुछ ऐसे मुश्किल मसले हैं मेरे साथ जिनकी वजह से छोटे मोटे ट्यूशन में गुजारा नहीं होता। माँ बाप बीमार है, एक भाई और बहन है। भाई 5 साल का है, बहन 7 साल की है। उन सबको पालना पड़ता है मुझे। पहले इज्जत की रोजी कमाने की कोशिश की थी, एक घर में नौकरी भी की थी। वहीं एक सांप ने मुझे डस लिया, बेआबरू हो गई और मुझे ब्लैकमेल भी किया गया और फिर फाहिशा बन गई। थोड़ा सा सफ़र तय करना पड़ा था, बस शराफत और फहाशी की बात ख़त्म हो गई। अम्मा मिल गई, उन्होंने कहा कि इस ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे लोगों के साथ अगर रहो हम जैसे लोगों के साथ अगर रहो तो इन मुश्किलात से बची रहोगी। माँ बाप से यही कहा कि एक ऐसी जगह नौकरी करती हूँ जहाँ मुझे वहीं रहना पड़ता है। हफ्ते में एक दिन सुबह जाती हूँ, दिन भर उनके साथ रहती हूँ और वापस आ जाती हूँ। अब बहन और भाई स्कूल में डाले हुए हैं, माँ बाप का प्राइवेट इलाज हो रहा है। सुन ली कहानी? उसका चेहरा रंजीदा रहा। फिर उसने कहा, अफसोस है शजीला, इंसान अगर जज्बाती हो तो बहुत से वादे करने की कोशिश करता है और फिर उसे खुद अपने वादों पर शर्मिंदगी होती है। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, ये है थोड़े से पैसे मेरी तरफ से। अपनी मुश्किलात के हल में मेरा हिस्सा समझ लो। और सुनो, जिन पर जिन कामों पर तुम इजहार कर रही हो, मैं पूरी सच्चाई से तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ और ना ही अय्याशी की गर्ज से यहाँ आया हूँ। मेरा फजलदीन से भी कोई वास्ता नहीं, सिर्फ चंद रोज़ का साथ है। कहीं से चलकर यहाँ तक आ गया हूँ और यहाँ से भी चला जाऊँगा। एक वादा करके जा रहा हूँ शजीला, काश मैं वो बन सकूँ जो हूँ। अंदर से बहुत बड़ा इंसान हूँ और बाहर से बहुत छोटा। बस इतना काफ़ी है अपने तारुफ के लिए। अगर बाहर से भी बड़ा इंसान बन गया तो तुम्हें तलाश करूँगा और एक ऐसा मकाम दूंगा तुम्हें एक मियारी ज़िंदगी दे दे। वो सुल्तान को देखती रही, फिर उसने 10,000 नोटों को देखा और बोली, मगर ये किस बात का मुआवजा है? मैंने कहा ना, तुम्हारी मुश्किलात के हल का एक छोटा सा हिस्सा। बहुत बड़ा हिस्सा है बहुत बड़ा हिस्सा है ये, और जिस पेशे से मैं मुंसलिक हूँ इसमें इसकी हैसियत से बड़ी है। चुनांचा मैं इन्हें खामोशी से अपने लिबास में छुपाए लेती हूँ और तुम्हें इनके बदले बस एक दुआ दे सकती हूँ कि जिस बड़ाई की तलाश में तुम हो वो तुम्हें मिल जाए। सुल्तान मुस्कुरा दिया, फिर बोला,
ہاں، میرے لیے یہ دعا سب سے بڑی ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک سلطان کے پاس بیٹھی رہی اور اس کے بعد چلی گئی۔ دوسری صبح فضل الدین پھر اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا، میں نے ہوٹل میں تمہارے لیے بھی ایک کمرہ لے لیا ہے۔ ہم 3 دن یہاں ہی رہیں گے اور اس کے بعد واپس چلیں گے۔ آؤ، اس کے بعد میں تمہیں کراچی گھماؤں گا۔ وہ دونوں وہاں سے چل پڑے۔ سلطان نے ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں برابر کے 2 کمرے لے لیے تھے۔ یہاں وقت گزرنے لگا اور پھر ایک دن فضل الدین اور سلطان گھوم رہے تھے۔ کلفٹن کے ساحل پر کہ انہیں ایک شخص ملا۔ وہ سلطان کو دیکھ کر اس کے قریب آ گیا۔ تمہارا نام سلطان ہے نا؟ سلطان نے اسے پہچان لیا۔ یہ سائی فیض بخش کا آدمی تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ سلطان اسے گھورتا ہوا بولا، اور تم سائی فیض بخش کے آدمی ہو؟ ہاں، واللہ وسایا ہے میرا نام۔ بس چھوٹا سا کام ہے میرا سائی فیض بخش سے۔ ابھی 2 دن پہلے گوٹھ گیا تھا۔ پتہ چلا تم نے سائی فیض بخش کی حویلی جلا دی ہے۔ سائی فیض بخش نے ڈیرہ جما رکھا ہے حویلی کے سامنے، اور ابھی تک پولیس کو اس بارے میں اطلاع نہیں دی، لیکن وہ تمہارے بارے میں اچھے ارادے نہیں رکھتا۔ اب تم یہاں سے جاؤ گے اور اسے یہ بتاؤ گے کہ میں کراچی میں موجود ہوں۔ سودا ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ کیسا سودا؟ سائی ظفر محمود کے باغوں کا ٹھیکہ مجھے دلوا دو۔ پرچہ لکھ کر دے دو اپنے ہاتھ سے ان کے لیے۔ باغوں کا ٹھیکہ مجھے مل جائے گا تو سمجھ لو میری زبان بند رہے گی۔ تمہاری زبان کو تو میں ابھی اور اسی وقت بند کر سکتا ہوں۔ پانی کا یہ بہت بڑا سمندر آسانی سے تمہیں قبول کر لے گا۔ نہیں سائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ دیکھو ادھر، وہ ایک جیپ کھڑی نظر آ رہی ہے نا؟ 7 بندے ہیں ہمارے۔ ایک اشارہ کریں گے تو جیپ تمہارے اوپر آنے کے لیے چڑھ دوڑے گی۔ دھمکی مت دو، کیا چاہتے ہو؟ اس بار فضل الدین نے آگے بڑھ کر گھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ کون ہو سائی؟ وہ 7 ہے نا جیپ میں۔ اگر ادھر سے 27 نکل آئے تو بھاری پڑیں گے سائی۔ تھوڑے ادھر کے مارے جائیں گے، تھوڑے ادھر کے، مگر ہم ایک حل پیش کر رہے ہیں نا۔ ابھی لکھ کر دے دیا جائے تمہیں کہ باغوں کا ٹھیکہ مل جائے گا۔ نہیں سائی، پتہ بتا دو، زبان پر اعتبار کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، پتہ نوٹ کر لو، آ جانا، بات چیت کریں گے۔ فضل الدین نے ایک مرتبہ دہرایا اور اس شخص نے نوٹ کر لیا، پھر بولا، ٹھیک ہے سائی، اعتبار کرتے ہیں۔ بڑے کام اعتبار کے سہارے ہی چلتے ہیں۔ کوئی سازش نہیں ہوگی سائی، ہم بھی ٹھیکیدار ہیں، باغوں کے ٹھیکے لیتے ہیں، پھر سپاٹ کرتے ہیں۔ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے اپنا، کیا سمجھے؟ بس اعتبار کرتے ہو تو جاؤ۔ وہ ہنستا ہوا واپس چلا گیا۔ تب فضل الدین نے کہا، کیا خیال ہے، گھومو گے یا واپس چلے؟ طبیعت الجھن کا شکار تو ہو گئی ہوگی۔ سلطان نے ایک نگاہ فضل الدین کو دیکھا۔ قبرستان میں مردوں کے ڈھانچوں کا کاروبار کرنے والا یہ آدمی عجیب و غریب تھا۔ اس نے 10,000 روپے بھی سلطان کو دیے تھے اور اس کے بعد بھی اس کی رفاقت کا دم بھر رہا تھا۔ واپس پلٹتے ہوئے سلطان نے پوچھا، جو پتہ تم نے اسے بتایا ہے وہ ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں یار، یہ کراچی ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ چالاک سمجھ رہا ہے، پر یہاں ایک سے ایک بڑا ٹھیکیدار پڑا ہوا ہے، اور وہ ایسا ٹھیکہ بجاتا ہے کہ اچھے اچھوں کے ٹھیکے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی پتہ دیا ہے، بھاڑ میں جائے، دوبارہ ملے گا تو دیکھا جائے گا۔ دونوں ہوٹل واپس آ گئے۔ فضل الدین نے کہا، کیا خیال ہے، شجیلہ کے پاس جاؤ گے؟ نہیں، آرام کروں گا۔ دل بہلانا چاہو تو اور بھی بہت سے بندوبست ہو سکتے ہیں۔ نہیں، آؤ بیٹھو، سلطان نے کہا، پھر بولا، تم نے کوئی سوال نہیں کیا مجھ سے کہ واللہ وسایا ٹھیکیدار کیا کہہ رہا تھا؟ یار، دل تو چاہتا ہے کہ تم سے تمہارے بارے میں بہت کچھ پوچھا جائے۔ یقین کرو کہ تم اسی وقت اچھے لگے تھے جب ہم دونوں قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں لگا تھا جیسے میں کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، اور اس کے بعد یقین کرو سارا کام اسی تاثر کے تحت ہوا ہے، یعنی تم سے دوستی، تمہیں یہاں تک لانا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اور آج تک کا ساتھ۔ یہ ساری محبت کیوں دل سے جاگی ہے، یہ اوپر والا ہی جانے۔ بہت سی باتیں انسان نہیں سمجھ پاتا ہے۔ فضل الدین کے الفاظ سلطان کے لیے بڑے عجیب تھے۔ سلطان نے کہا، میں ایک بہت بڑے زمیندار کا بیٹا ہوں، اور پھر سلطان نے فضل الدین کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ ہلکے پن کی بات نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتا تھا، لیکن فضل الدین نے اس کے ساتھ جتنے اچھے سلوک کیے تھے انہوں نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ فضل الدین کو اپنا رازدار بنائے۔ چنانچہ اس نے فضل الدین کو
اپنے بارے میں پوری تفصیل بتا دی اور فضل الدین کے چہرے سے پتہ چلنے لگا کہ وہ اس تفصیل سے بے حد متاثر ہوا ہے۔ بہت دیر تک وہ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، تو پھر اب تم کیا کرو گے آغا سلطان؟ بات اصل میں یہ ہے کہ دین کہ نہ تو میں سائی فیض بخش سے خوفزدہ ہوں، نہ کسی سے۔ اگر مجھے کوئی خوف ہے تو صرف اپنے باپ سے ہے۔ ویسے بھی میں اپنے گھر میں کوئی ایک نام انسان نہیں ہوں، بس میری اپنی حرکتیں مختلف ہیں۔ باپ سے میں اس لیے خوفزدہ ہوں کہ اگر میں نے کبھی میرا گریبان پکڑ لیا تو میں اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر سکتا، اور پھر لوگوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھو بھائی سلطان، اصل میں تم سے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ان کو اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اونٹ اور پہاڑ کا مقولہ تم نے سنا ہوگا، کبھی نہ کبھی گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے۔ میں تمہیں ایک بھائی کی حیثیت سے مشورہ دے رہا ہوں کہ یہاں رہ کر انتظار مت کرو۔ فرض کرو اگر سائی فیض بخش ہی تمہارے سامنے آ گیا تو زیادہ سے زیادہ تم یہی کر سکتے ہو کہ اسے جان سے مار دو، یا کچھ اور تباہی پھیلا دو، مجرم بن جاؤ گے۔ پھر کیا فائدہ کہ اگر ادھر سے ادھر بھاگتے پھرو اور جو سامنے آ جائے اسے زندگی سے محروم کر دو۔ کام ایسا ہونا چاہیے جو کوئی فائدہ دے۔ میری مانو تو تم ملک سے باہر نکل جاؤ، تمہارے لیے بہت سے راستے کھل جائیں گے۔ ملک سے باہر؟ سلطان نے کسی قدر حیران نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، یہ ایک بہترین عمل رہے گا۔ سلطان سوچ میں ڈوب گیا، لیکن فضل الدین فوراً ہی اس کے خیالات کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اب سلطان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا جس کے لیے وہ آصف کے پاس آیا ہے۔ اور یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، اور کہانی پسند آئے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔